अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लब्बैक इस्लामिक चैनल में मैं अपने व्यूवर्स लिसनर्स सब की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और मेरी ढेरों दुआएं हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे, शाद व आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको बीमारी, परेशानी, तंगी, इल्लत, किल्लत, ज़िल्लत से बचाए, खुशियों भरा दिन दे और सुकून वाली रात दे जिसमें चैन वाली नींद हो। अल्लाह और उसके रसूल हमसे राज़ी रहे। तो कल मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैं आपको इंशाअल्लाह कल बताऊंगी सूरा फातिर। ये पारा नंबर 22 में है, सूरत यासीन से पहले है। तो इसकी आयत नंबर भी 22 है, जो जिसका कि मुकम्मल नहीं है, उसका आधे के बाद वाला आखिरी हिस्सा है। उसको आपने पढ़ना है बाद नमाज फजर 300 बार, अव्वल आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद शरीफ, हर हाजत के लिए। यानी कि अल्लाह के फजलो करम से ये पढ़ने से, छोटी सी आयत है, मैं आपको बताती हूँ, वो भी छोटी सी आयत है, लेकिन आपको पता है कुरान कितना वज़नी चीज़ है, इज़्ज़त वाली, कदर वाली, ताकत वाली। अल्लाह की किताब है जो हमें ख़त आया हुआ है अपने रब का। इसको पढ़ने से आपकी हाजत रवाई होगी, जो भी काम हो। रिज़्क़ से मुतल्लक है, औलाद से मुतल्लक है, रिश्तों से मुतल्लक है, घर बनाने के मुतल्लक है, कुछ और परेशानियां हैं, कर्ज़ है, कोई और नाराज़गियां हैं, जो भी हाजत होगी आपके दिल की बात तो अल्लाह जाने और आप जाने। बहरहाल हर बंदे को कोई ना कोई काम तो पड़ा रहता है ना, क्योंकि हम मजबूर भी हैं, बेबस भी हैं, बेकस भी हैं। हमारे धागे, हमारी डोरियाँ तो अल्लाह के कंट्रोल में है। वो जिधर को हिलाना चाहता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हिलाता है। तो ये आयत है, इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ व मा अंता बिमुस्मिइन मन मन फिल कुबूर। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ व मा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। 22 नंबर आयत का आखिरी पोर्शन है ये। और अल्लाह सुनाता है जिसको चाहे और तू नहीं सुनाने वाला कब्रों में पड़ों को। ये अल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि अल्लाह ही है जो किसी को समझाए तो समझाए। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है, और आप इन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। इसका मायना पता क्या है? अहया से मोमिन और अमवात से काफिर या उलमा और जाहिल या अक्लमंद और गैर अक्लमंद मुराद हैं। यानी जिसे अल्लाह हदायत से नवाजने वाला होता है और जन्नत इसके लिए मुकद्दर होती है, इसे हुज्जत व दलील सुनने और फिर उसे कबूल करने की तौफीक भी अल्लाह ही दे देता है। यानी जिस तरह कब्रों में मुर्दा अशखास की कोई बात नहीं सुनाई जा सकती, इसी तरह जिनके दिलों को कुफ्र ने मौत से हमकनार कर दिया है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू इन्हें हक़ की बात नहीं सुना सकता। मतलब ये हुआ कि जिस तरह मरने और कब्र में दफन होने के बाद मुर्दा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, इसी तरह काफिर व मुशरिक जिनकी किस्मत में बदबख्ती लिखी गई है, दावत व तबलीग से इन्हें फ़ायदा नहीं होगा। यानी अल्लाह ताला ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि तू इनके लिए परेशान ना हो, क्योंकि आप बहुत परेशान होते थे ना कि ये क्यों नहीं मेरी उम्मत समझ रही, क्यों नहीं इनको समझ आ रही, क्यों नहीं ये काम कर रहे, अगर ये करें तो इनको ये फ़ायदा हो। तो ये रिस्क रोज़ी में बरकत के लिए बहुत ज़रूरी है, और हर हाजत के पूरे होने में आप यकीन करें, आप करके देखें, फिर आप मुझे दुआएं देंगे कि आपने बहुत ही अच्छा पढ़ने। और इसमें टाइम भी कितना लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले आपको। तो एक मैं आपको ये बताऊं, ये तो फजर के बाद हो गई ना। एक सूरत तगाबन की है, आयत नंबर 4, नहीं आयत नंबर 4 नहीं है, सॉरी, आयत नंबर 13, आयत नंबर 13 ये है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फलयतवक्किल मुमिनून। अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह ही और अल्लाह ही पर ईमान वाले भरोसा रखते हैं।
یا ان کو بھروسہ رکھنا چاہیے یا بھروسہ کریں، جو بھی ہے۔ دیکھیں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے سارا رات کئی راتیں دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنا اسم اعظم سکھائیں، تو ان کے خواب میں ایک بندہ آیا ابو اشری، تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں بتائے گا کیا تمہاری کس طریقے سے تمہیں اسم اعظم ملنا ہے۔ اور ادھر اللہ کا حکم دیکھو کہ اس بندے کو بھی خواب آ گیا کہ تم صبح اٹھ کے فلانے فلانے بندے کے پاس چلے جاؤ، اور وہ آ گئے بتانے کے لیے۔ تو انہوں نے یہ بتایا، ایک تو اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، آیت نمبر 13 سورہ تغابن کی، آپ نے یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ یہ عصر کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف، اور ایک آپ نے پڑھنی ہے سورہ مزمل کی، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو وفتخذوا وکیلا، وہی ہے مشرق و مغرب کا رب اور تم اسی کو ہر کام میں اپنا وکیل بنایا کرو۔ دیکھیں کتنی بڑی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات بتا دی ہے کہ کس کو اپنا وکیل بنائیں، کس کے پاس جائیں، اپنا کام کس کے پاس لے کے جائیں، وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس لے کے جائیں۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ پورب کا رب اور پچھم کا رب، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اس کو اپنا کارساز بناؤ۔ اس نے یہ 2 آیات دیں کہ اس میں اسم اعظم ہے، اور اس کو بعد نماز عصر اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک ایک تسبیح پڑھیں۔ جو بھی کام ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، جس چیز سے بھی ریلیٹڈ ہوگا، اللہ پاک وہ کام کر دیں گے۔ یہ میں آپ کو پورا یقین دلا رہی ہوں، انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ کر کے، طاقت اس کی ہے، میں تو صرف بتا ہی سکتی ہوں نا۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، عشاء کی نماز کے بعد ایک اور تکلیف کر لیا کریں، یہ آیت نمبر 16 اور 17 سورہ تغابن کی، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ یہ یعنی اس کے بعد ایک اور رہ جاتی ہے، اس کی آیت 18، آپ نے 16 اور 17 پڑھنی ہے، ایک تسبیح بعد نماز عشاء۔ آپ کا جو رزق ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے کھلے گا، آپ کی حاجتیں جو ہیں ایسے اللہ پوری کرے گا کہ اڑ اڑ کے آپ کے پاس آئیں گی، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ میرے کام اتنی جلدی کر رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات میں آپ کبھی دیکھیں کہ اللہ تو ہے ہی مالک، اللہ تو ہے ہی پروردگار، اللہ تو ہے ہی بڑا، اس کے سوا کون ہے جس کو ہم پکاریں۔ اور یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، اللہم یا فارج الہمی و یا کاشف الغمی فرج ہمی و یسر امری وارحم دوفی و قلت حیلتی ورزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے غموں کے بادلوں کو چھانٹنے والے اور غموں اور مصیبتوں کو کھولنے والے، میری پریشانیوں کو، غموں کو مجھ سے دور کر، میرے غموں کو، فکروں کو مجھ سے دور فرما اور میرے معاملات آسان فرما، میری کمزوریوں پر رحم فرما۔ فرج ہمی و یسرلی، میرے کام میں آسانی کر، ورحم دوفی، اور رحم کر میری کمیوں پہ، میری کمزوریوں پہ، وکلت حیلتی، اور میرے تھوڑے اسباب پر رحم کر اللہ، اور ورزقنی من حیث لا احتسب، مجھے وہاں سے رزق دے جس کا کہ میں گمان بھی نہ کر سکوں یا رب العالمین۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے۔ آج جو دراصل میرا دل تھا نا، آپ کو ایک بہت بڑی دعا دینے کا تھا، کہ جو کئی لوگ کہتے ہیں نا ہم جاب کر رہے ہیں، وہاں سینئر تنگ کر رہے ہیں، یا کوئی کہہ رہا ہے کچھ اور، اسی طرح لوگ تنگ کر رہے ہیں، ادارے تنگ کر رہے ہیں جو اپنا بھی کام کر رہے ہیں، ان کو جنہوں نے کام کرنا ہے وہ بہت تنگ کر رہے ہیں ہر جگہ۔ تو یہ کام منٹوں میں ہو جائے، لیکن اب میں اس پریشانی میں ہوں کہ اس کی 5 آیات ہیں، ہے بھی لمبی ہیں، تو وہ اتنا کچھ آپ کو کیسے میں سینڈ کر سکوں گی؟ تو اب اس کے لیے پھر یہی ہے کہ میں سوچوں گی کہ کیا طریقہ کار کریں، یا تو جس کو پڑھنے کا شوق ہو وہ بتا دے
تو وہ اپنے نمبر فون کے بھیج دے تو میں اپنے ذکر گروپ میں ان کو ایڈ کر دوں، تو وہاں سے وہ پڑھنے والی چیزوں کو لے لیا کریں۔ یا پھر اور کیا طریقہ ہے، میری کچھ سمجھ نہیں آتا، میں تصویر بھیجوں گی بھی تو آپ ان کو پڑھ نہیں سکیں گے، کیونکہ اتنا بڑا بڑا کیسے آئے گا، آپ کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے میں آج وہ بتا بھی نہیں سک رہی، بتا ہی نہیں رہی ہوں۔ تو جو میں نے بتایا ہے یہ آپ کو یاد رہے گا۔ سورہ فاتر کی 22 نمبر آیت، تھوڑا سا آخری اس کا پورشن ہے جو آپ نے 300 دفعہ صبح فجر کے بعد پڑھنی ہے۔ سورہ تغابن کی آیت جو آپ نے پڑھنی ہے وہ میں نے آپ کو لکھوا دی، یہ 11 نمبر ہے۔ اور سورۃ مزمل کی جو 13 نمبر ہے وہ آپ نے عصر کے بعد پڑھنی ہے۔ اور جو سورہ تغابن کی 16 اور 17 نمبر آیت ہے یہ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ کوئی بھی عمل لمبا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں آپ کو تنگ کر رہی ہوں، یقین کریں کہ مجھے کچھ چیز پتہ ہوتی ہے نا کہ اس میں سے بہتری آ سکتی ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سب ویورز کو، لسنرز کو بتاؤں۔ اگر کچھ لوگ بھی پڑھ لیں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا، اگر کچھ لوگوں کے بھی کام ہو جائیں گے تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ظاہر ہے جو محنت کرے گا اسی کو پھل ملے گا نا۔ وہ کیا ایک پنجابی کی کہاوت ہے، جو سو جاتے ہیں ان کے کٹے، یعنی ان کی بھینسوں نے دیے ہیں کٹے، اور جو جاگ رہے ہیں انہوں نے دی ہیں کٹیاں، کیونکہ ان سے بنتی ہیں بھینسیں۔ تو بات یہ ہے جو محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا نا، جو نہیں کرے گا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، پھر بھی کام بناتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے بھی کوئی یاد کر سکے اللہ کو یاد کرے، جو بھی وہ مناسب سمجھے۔ میں تو آپ کو بتا ہی رہی ہوں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے یہ لازمی پڑھنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظی، اللہ ناصری، اللہ حاضری، اللہ معیہ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان، اللہ آپ سب کا مددگار، اللہ ہم سب کے ساتھ حاضر، اور اللہ ہی ہمارے ساتھ ہے۔ جب کوئی باہر جائے پڑھا کریں، اپنے گھر سے نکلیں پڑھا کریں، گاڑی میں، گھر کے اوپر پڑھا کریں، اللہ حافظی، اللہ ناصری، اللہ حاضری، اللہ معیہ۔ اللہ آپ کو اپنے گھروں میں سکھ دے، چین دے، خوشیاں دے۔ آپ اپنے جو والدین کے ساتھ ہیں تو والدین چھوٹے بھی تو ہیں نا، جن ان میرڈ بھی ہیں، تو اللہ ان کے والدین کو، بہن بھائیوں کو خوش رکھے۔ جو شادی شدہ ہیں میاں بیوی خوش رہیں، ان کے بچے خوش رہیں، جان و مالوں کی خیر ہو، سب کا میکہ خوش رہے، سب کا سسرال خوش رہے، کاروبار فرسٹ کلاس رہیں، جابز بہترین رہیں، جو پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم بہترین ہو، جو بچے رشتے کے قابل ہیں اللہ ان کے رشتوں کا بہترین لاجواب بندوبست کرے، ہر چیز میں خیر ہی خیر عطا کرے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو آپ پلیز اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ کے قیمتی وقت میں تھوڑا ٹائم ہو تو آپ سبسکرائب کر دیجیے، اگر آپ کرنا چاہیں، نہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ دنیا میں سارے کام چلتے رہتے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں سب کے۔ اور میں تو صرف صدقہ جاریہ کے لیے ہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ آگے سے آگے بھیج سکیں، جن کے پاس جائے گا وہی آگے شیئر کر سکے گا نا۔ ہر اچھی چیز کو کوشش کیا کریں، وہ جس کی بھی ہو، یہ نہیں کہ میری، جو اچھی ہو کسی کے ساتھ شیئر کیا کریں، جو اچھی نہ ہو اس کو چھوڑ دیا کریں، کہ کیا فائدہ کسی کا دل خراب کریں یا اپنا کریں، ناراضگی مول لیں، کوئی بات، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اوکے، پھر مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔